आप सुन रहे हो। आज इस्लामाबाद में दो बड़े इवेंट हुए हैं। एक इवेंट में आर्मी चीफ के सामने लग गए नारे और दूसरे इवेंट में इमरान खान साहब ने मांग लिया है एनआरओ हुकूमत से, बाकायदा खुल्लम खुला कह दिया है कि मैं बैठने को तैयार हूं। पैगाम भेजा इमरान खान साहब ने, मुज़ाकरात को तैयार हूं हुकूमत के साथ हर जगह हर कंडीशन में, लेकिन मुझे रिहा कर दो, मुझे रिहाई मिलेगी तो फिर सब ठीक हो जाएगा। वो जो एनआरओ इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाया करते थे अपने मुखालफिन पर, वो खुद मांग रहे हैं। हालांकि जो एनआरओ था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को मुशर्रफ ने जो दिया था या मुशर्रफ मजबूर हो गए थे, वो कोई नेगेटिव चीज़ नहीं थी। उससे पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली हुई थी, उसमें मोहतरमा शहीद की वापसी हुई और फिर नवाज शरीफ साहब वापस आए, जिनको मुशर्रफ पहले वापस भेज चुके हुए थे। जलावतनी के बाद जब नवाज शरीफ साहब ने एक बार वापस आने की कोशिश की थी तो इस्लामाबाद से उनको वापस भेज दिया गया था, लेकिन जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद वापस आती है तो उसके बाद नवाज शरीफ भी वापस आ गए। फिर पाकिस्तान में इंतखाबात मुमकिन हुए और उन इंतखाबात के नतीजे में मुशर्रफ का इक़्तिदार जो है वो ख़त्म होना यकीनी हुआ। बेशक इंतखाबात से पहले बेनज़ीर भुट्टो शहीद जैसी कदावर शख्सियत कत्ल कर दी गई इलेक्शन मुहिम के दौरान, लेकिन वो जो एनआरओ के ताने देते हैं बुनियादी तौर पर वो तारीख को मस्ख करते हैं, तो इसलिए एनआरओ एक गाली बन गया। लेकिन बहरहाल अब पॉलिटिकल टर्म बन चुका हुआ है, तो उसी सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी उस एनआरओ को उसको बुरा नहीं समझा कि भाई मुकदमात दर मुकदमात कुछ निकल नहीं रहा था, इंतकाम इंतकाम इंतकाम। तो फाइनली फिर रियासत ने फैसला किया था तंग आकर कि अरबों रुपए लग चुके हैं और निकला कुछ नहीं है, तो लिहाजा सारे मुकदमात ही ख़त्म कर दो। और वो सिर्फ पीपल्स पार्टी या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नहीं हुए थे, बल्कि उसमें तो फिर वो भी हो गए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वालों के ऊपर जो दहशतगर्दी के मुकदमात थे वो भी हो गए। तो बहरहाल एनआरओ जो है वो अब क्योंकि एक नेगेटिव पॉलिटिकल टर्म बन चुकी है, तो मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ। ये वजाहत करना इसलिए ज़रूरी थी कि कहीं कोई ये ना समझे कि मैं भी आम जो तज्जियाकार होते हैं, हूँ तो मैं भी आम ही, लेकिन वो जो हर सूरत एक पॉलिटिकल अपना अमल को जो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं या जो सिर्फ और सिर्फ रेटिंग के ख्वाह होते हैं, फिर इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, इस तरह की तनकीदें कर रहे होते हैं, हालांकि उनको पता होता है। एक तकरीब नहीं थी, आसमा जहांगीर मरहूम जिस दिन वफात पा गई थी, तो उनके रिहाइशगाह पर मैं गया, वहाँ पर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब आए हुए थे, तो उनके साथ बैठे हम, काफ़ी सारी लंबी गपशप रही। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा था कि जी ये जो हमने एनआरओ की रट लगा रखी होती है ना, हम ये सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कर रहे होते हैं, ये कोई गलत चीज़ नहीं था। और ये जो कुछ हुआ ये उसके बाद पाकिस्तान में सिस्टम जो है जमहूरियत की तरफ बढ़ा। तो बहरहाल अब लेकिन इमरान खान जब भी अपनी हुकूमत में कोई कश्मीर का मसला होता था, उनको कहा जाता था कि जी अपोजिशन के साथ बैठ जाएं। कोरोना का मसला होता था तो उनको कहा जाता था कि अपोजिशन के साथ बैठ जाएं। जीएचक्यू में हसास सिक्योरिटी उमूर पर ब्रीफिंग होती थी तो इमरान खान साहब वहाँ पर भी नहीं जाते थे, अपोजिशन के साथ बैठते नहीं थे। एफएटीएफ के मामले पर जो मुज़ाकरात होते थे उस पर हर वक्त इमरान खान ये कहते थे कि जी मैं इनके साथ इसलिए नहीं बैठूंगा क्योंकि चोर हैं और ये मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं, मैं जब इनके साथ मुज़ाकरात करता हूँ ये कहता है हमें एनआरओ दो। हालांकि एक लम्हे एक मौके पर भी अपोजिशन ने ये डिमांड नहीं की थी। कोई ऑन रिकॉर्ड चीज़ होना कि जो इमरान खान साबित कर सके, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और जो चीज़ें जो मीटिंगें जो मेल मुलाकातें होती थी वो अब तो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं ना कि वो तो आर्मी चीफ करवाया करते थे। तो जब आर्मी चीफ करवाया करते थे तो एनआरओ आपसे क्यों मांगते? वो तो आर्मी चीफ कहते थे जी जो कानून साजी उस वक्त उनको जिस कानून साजी की जरूरत थी कमरजाद बाजवा बिठा देते थे, DGISI सबको बिठा देते थे। तो उस वक्त तो किसी ने एनआरओ मांगा नहीं मांगा, इमरान खान का इल्ज़ाम था, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कभी किसी ने नहीं कहा कि जी हम इस शर्त पर बैठेंगे कि हमारे मुकदमात ख़त्म करो। लेकिन इमरान खान ये कह रहे हैं, बरमला कह रहे हैं, खुल्लम खुला कह रहे हैं, दीना दास्ती के साथ कह रहे हैं और सरेआम कह रहे हैं कि मुझे रिहा करो, फिर बात करूंगा, फिर बैठूंगा। आज कौमी असेंबली का इजलास था, कौमी असेंबली के इजलास में उस पर मैंने पहले व्लॉग कर लिया, उसमें काफ़ी कुछ और चीज़ें थी, लेकिन कुछ और जो एनआरओ वाला एंगल था वो मैंने इस वीडियो के लिए रखा हुआ था। उस इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी मीसा के मफाहमत की बात की। उस इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जी 9 मई के सामने की तहकीकात होनी चाहिए। इलेक्शन में अगर कोई धांधली का इल्ज़ाम क्योंकि हमेशा लगता रहा है, उन्होंने कहा कि 2018 में हमारे साथ हुई थी,
اس وقت ہمیں نہیں ملا تھا فارم 45، تو اس کی بھی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے، عدالتی کمیشن بنے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی میں جو لوگ ملوث نہیں ہیں، جو بے گناہ ہیں، تحقیقات کر کے ان کو رہا کر دینا چاہیے. اس پر انہوں نے کہا پی ٹی آئی والوں کو کہ جی آپ یہ شور شرابہ چھوڑیں، آپ نے تو اب جمہوریت کی بات کی ہے، ہم نے جمہوریت کے لیے جنازے اٹھائے ہیں، تو آئیں بیٹھیں بات کریں اور مل کر ملک کو بحرانوں سے نکالیں. تو اس کا جواب اسد کیسر صاحب نے دیا، اور اسد کیسر صاحب نے لمبی چوڑی تقریر کی اور جذباتی تقریر کی، لیکن جو تقریر کے وقت وہ بھول گئے تھے کہ وہ مانگ کیا رہے ہیں، وہ شرط کیا عائد کر رہے ہیں. یعنی ان کے قائد قیدی نمبر 804 وہ ان کی سیاست اس بنیاد پر تھی کہ میں ان کو انارو نہیں دوں گا، جب کوئی بات ہوتی ہے میں ان کو انارو نہیں دوں گا، میں ان کو رلاؤں گا، یہ مکمکا چاہتے ہیں، میں مکمکا نہیں کروں گا. اب وہ خود مکمکا کرنا چاہتے ہیں. اسد کیسر نے کہا کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، ہماری شرط نمبر 1 عمران خان کو رہا کرو. اب یہ شرط اسد کیسر نے خود تو نہیں نہ دی، ظاہر ہے عمران خان سے روزانہ ملاقاتیں ہوتی ہیں وکلاء کی اور ان کے پارٹی قائدین کی، تو پہلی شرط ان کی ہے کہ عمران خان کو رہا کرو. میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے، کہ عمران خان صاحب کو جو سزائیں آئی ہیں وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، ان کو عدالتوں کو استعمال کر کے سزائیں دی گئی. تو کیا عمران خان صاحب کو اپنا ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے رہا کیا جا سکتا ہے، یا عمران خان پارڈن مانگ رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے ایک رؤف حسن صاحب نے انصار عباسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی عمران خان نے صدر علوی کو پیغام بھیجا ہے کہ مجھے معافی نہیں دینا، میں نے معافی نہیں لینی، مجھے رہا نہیں کرنا. بیسیکلی وہ یاد کرا رہے تھے صدر علوی صاحب کو کہ یہ آپ کر سکتے ہیں، تو آپ مجھے جاتے جاتے مجھے رہا تو ہی کر جائے، مجھے معافی کر جائے. اصل چیز یہ تھی اس خبر کا یا وہ بات باہر لانے کا مطلب یہی تھا. تو وہ تو خیر صدر عارف علوی کر نہیں سکتے تھے کیونکہ وزیر اعظم نے کرنا تھا. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کیوں کرتے بھائی؟ اور پھر نئے وزیر اعظم آئے شہباز شریف صاحب، آج انہوں نے حلف اٹھا لیا، اس پر بھی میں آتا ہوں. تو وہ کیوں اپنا عمران خان صاحب کو معاف کریں گے اور پارڈن دیں گے؟ وہ کیوں ایڈوائز کریں گے صدر کو کہ ان کو پریزیڈنشل پارڈن دے دیں؟ نہیں ملے گا، صدارتی معافی ان کو نہیں ملے گی. تو وہ اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ مجھے صدارتی معافی نہیں مل رہی، باقی چند دن کے مہمان ہیں علوی صاحب، آج 4 مارچ ہے اور 9 مارچ کو صدر کا الیکشن ہے، اور اس کے بعد علوی صاحب رخصت ہوں گے. پتہ نہیں کس طرح رخصت کیے جائیں گے، مجھے نہیں پتہ. آج ایوان صدر میں بجھے تھے، باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ مزہ نہیں ہے بھائی صاحب، مطلب اتنی 5.5 سال کی صدارت، 2 وزیر اعظموں کا انہوں نے حلف لیا ہے، یعنی لیکن شہباز شریف کا انہوں نے نہیں لیا تھا پہلی بار. ویسے وہ ان کے دور میں 2 وزیر اعظم، عمران خان رہے، شہباز شریف رہے، اور پھر شہباز شریف آ گئے بیچ میں انوار الحق کاکڑ صاحب، وہ نگران وزیر اعظم، وہ نہیں گنا کرتے ہم. تو بہرحال تو علوی صاحب نے ان کو معافی نہیں دی. اب وہ سر عام انارو مانگنا شروع ہو گئے، یعنی سارے اصول ختم. ہم کہتے تھے نا کہ جس دن نئی حکومت بن جائے گی، گرمیاں ہلکا، ابھی تو خیر دوبارہ بارشیں ہو گئی نا، تو یہاں موسم بڑا اچھا ہے اسلام آباد میں. گرمیاں جو ہے وہ اپنا تھوڑا سا سورج جو ہے وہ تپش دکھانا شروع کرے گا، آنکھ دکھائے گا سورج، اور جیل کی کھولی یا جیل کا جو محل عمران خان صاحب کا وہ تپے گا، اور لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی، بجلی چلی جائے گی، تو پھر پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کتنے حوصلے میں ہیں، وہ ڈٹ کے کتنے کھڑے ہیں. تو وہ حکومت آ گئی شہباز شریف صاحب کی، کل وہ منتخب ہو گئے تھے، آج انہوں نے حلف لے لیا ہے. ابھی حلف ہی نہیں لیا تھا تو اس سے پہلے این آر او مانگ رہے تھے اسد کیسر کھڑے ہو کر عمران خان صاحب کے لیے کہ یہ تیار ہے مذاکرات کے لیے، عمران خان کو رہا کریں. دوسری شرط دھاندلی کی تحقیقات کریں. وہ تو بلاول بھٹو نے بھی کہہ دیا کہ دھاندلی کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور دھاندلی کی تحقیقات اپنا بالکل ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے وزیر اعظم شہباز شریف اعلان کر دیں، عدالت کو لکھ دیں چٹھی. آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم کے پہلے دور میں، یعنی پچھلے دور میں جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے تھے، اور 2 ایشوز تھے، عمران خان کے اوپر ہونے والا حملہ اور سائفر. اس پر شہباز شریف صاحب نے چٹھی لکھی تھی
چیف جسٹس کو امرتا بندیال کو کہ فل کورٹ عدالتی کمیشن بنائیں, انکوائری کریں, یعنی جتنے سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں وہ سارے انکوائری میں شامل ہو جائیں, اس سے خود انکوائری کریں. لیکن ظاہر ہے وہ نہیں ہونا تھا کیونکہ امرتا بندیال عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس کو وزیر اعظم صاحب آئندہ چند دنوں میں لکھ دیں کہ جناب تحقیقات کروائیں دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو جب وہ چٹھی لکھ دی جائے گی تو یہ تو مطالبہ ہو جائے گا پورا, پھر اس سے دوڑیں گے, بھاگیں گے, کیونکہ ثبوت کوئی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے نا, کہتے ہیں جی ہماری تو مطلب وہ لوک سبھا کی سیٹیں بھی ہماری ہی تھیں. آج نور اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ لوک سبھا کی سیٹیں بھی انہوں نے جیتی ہوئی تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری تو 200 سے زیادہ سیٹیں تھیں, ہمیں تو ہروایا کیا ہے. تو ثابت کرنا پڑے گا نا, اور ان کی زداریاں جو آئی ہیں وہ کوئی 25-30 آئی ہیں, تو ثابت کیسے کریں گے؟ پھر دوڑیں گے اس سے, پھر کہیں گے یہ جج ٹھیک نہیں ہے, یہ جج کپڑے اس طرح پہنتا ہے, یہ جج اس طرح کھانا کھاتا ہے. تو مطلب کوئی بھی اعتراض, وہ ہے نا اٹا گندے ہلدی کیوں ہے, وہ والے اعتراضات پھر پی ٹی آئی کی طرف سے آنا شروع ہو جائیں گے. تو بہرحال بات جو ہے, وہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے میں کھڑے ہو کر عمران خان کے نمائندوں نے ان کے لیے باضابطہ این آر او مانگا ہے. یہ وہ عمران خان نے جو چیختے تھے کہ جی این آر او مانگتے, این آر او مانگتے. اب میں اگلے ایشو پر آتا ہوں. آج ایوان صدر میں جو حلف برداری تھی وزیر اعظم صاحب کی, اس میں ہم تھے وہاں پر خود, اور خود وہاں کو وٹنس کیا, اس کو مشاہدہ کیا, دیکھا کیا چل رہا ہے. ایک تو ظاہر مہمانوں کی جو آمد تھی, وہ نواز شریف صاحب, آصف زرداری ایک ساتھ بیٹھے, بلاول بھٹو زرداری ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, پھر وزرائے اعلیٰ آئے ہوئے تھے. کے پی کے وزیر اعلیٰ نہیں تھے, باقی تینوں صوبوں کے وزیر اعلیٰ تھے. مراد علی شاہ صاحب تھے, مریم نواز صاحبہ تھیں, اور سرفراز بگٹی تھے, چیئرمین سینٹ تھے, اسپیکر تھے, آرمی چیف اور جو جنرل ساحر شمشاد صاحب چیف جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ بھی تھے. اور مطلب مسلم لیگ نون والے اتنی بڑی کامیابی کے بعد مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اگر یہ ایوان صدر میں آج حلف برداری پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کی ہوتی یا پی ٹی آئی کے وزیر اعظم کی ہوتی تو ایوان صدر نعروں سے گونج رہا ہوتا. ایک نعرہ لگا جب نواز شریف صاحب آئے, دیکھو دیکھو کون آیا, وہ بھی ٹھنڈا ٹھار, بالکل ٹھنڈا. نواز شریف صاحب آئے, اپنی سیٹ پر بیٹھے, مہمان آتے رہے, ان سے ملتے رہے. جب جنرل ساحر شمشاد صاحب اور ان کے پیچھے آرمی چیف جب ہال میں داخل ہوئے, ایوان صدر کے جو حلف برداری کا ہال تھا, تو وہاں پر کسی نے نعرہ لگایا, پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. تو آرمی چیف کو دیکھ کر انہوں نے یہ نعرے لگائے. تو ان نعروں کا بھی وہ جو کیونکہ صحافی تو ظاہر ہے وہ شعرایا کا جواب نہیں دیتے, کیونکہ بڑی تعداد میں صحافی بھی تھے, اینکرز بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو لیکن جو نون لیگ کے لوگ تھے, ایم این ایز تھے, ایم پی ایز تھے, کارکن تھے, بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنے کارکن بھی بلائے ہوئے تھے, اس میں بھی ٹھنڈی ہی آواز آئی. کوئی مطلب کوئی بھرپور جواب جو ہوتا ہے نا قومی جذبے کے ساتھ, وہ نہیں آیا. وہ بالکل ٹھہرا ٹھنڈ پروگرام نون لیگ کا. تو بہرحال تو ایک تو یہ ہوا. دوسری جو چیز تھی, جب شہباز شریف صاحب آئے اس میں ہال میں, تو شہباز شریف صاحب صدر صاحب کے لیفٹ پہ تھے, بیچ میں صدر صاحب, اور رائٹ پر نگران وزیر اعظم جب سابق ہو چکے ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب تھے. وہ آئے اور پھر قومی ترانہ ہوا, حلف ہوا, اور اس کے بعد تقریب ختم ہو گئی. پھر لوگوں سے ملنا ملانا جو ہے وہ شروع کر دیا گیا. جو صدر صاحب تھے وہ جو حلف اٹھوا رہے تھے, آپ اس کو ریپیٹ سن لیں گے اگر اور دیکھ لیں گے ان کی باڈی لینگویج, تو وہ بالکل ایک نہ ہوتا ہے کہ اپنا ایک اجنبی, بالکل مطلب وہ کوئی کسی کے ساتھ ان کی ہوتا ہے نا, جیسے آصف زرداری صاحب آ کر بیٹھے تو لوگ آ کر ملنا جلنا شروع ہو گئے, مسکرا رہے تھے, ہنس رہے تھے. میاں نواز شریف صاحب اپنے روایتی انداز میں سپاٹ چہرے کے ساتھ, بالکل ایکسپریس, مطلب وہ بغیر کسی تاثرات کے چہرے کے ساتھ, وہ ان کا ایک ہے. لیکن بہرحال وہ بھی مطلب ایک لگ رہا تھا کہ وہ ایک مضبوط اعصاب کے ساتھ آئے اور بیٹھے ہوئے. اسی طرح بلاول بھٹو کے ساتھ لوگ مل رہے تھے, باقی قائدین کے ساتھ. ظاہر صدر صاحب پروٹوکول وائز صدر کے پاس کوئی جا کر ملتا نہیں, لیکن ایک ہوتا ہے کہ جب صدر صاحب سامنے کھڑے ہو گئے تو آنکھیں چار ہوتی ہیں, مطلب آنکھوں سے بھی ہلوائے ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں, بالکل ایک مطلب یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہارے ہوئے. حالانکہ 5.5 سال صدر رہے, لیکن جو حرکتیں کی ہیں نا انہوں نے, ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے جو صدر صاحب ہیں وہ پریشان بھی ہیں,
کہ ایوان صدر سے نکلوں گا تو کن کن مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک ہفتے کے اندر اندر ان کی چھٹی چلے جائیں گے. تو یہ ٹینشنیں جو ہے وہ صدر عارف الوی صاحب کو کھا رہی ہیں کہ 3 اپریل کا مقدمہ ہے، عدالت کہہ چکی ہے کہ آئین ٹوٹا ہے. پھر یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلانے والے معاملے پر بھی ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں کہ مقدمہ ہوگا کیا ہوگا. بہرحال دور ختم ہو گیا، ایک نئے وزیر اعظم آ گئے، صدر صاحب گھر چلے جائیں گے، جسٹس اعجاز الحسن گھر چلے گئے، مظاہر اکبر نقلی مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ عمران خان کی باقیات جو اداروں میں ہیں وہ نئی حکومت کے بنتے ہی ان کے خلاف بھی سخت ایکشن ہونے والے ہیں. تو پھر اس لیے عمران خان صاحب جو تیزی کے ساتھ جو اپنا حلف برداریاں ہو رہی ہیں اور ظاہر کابینہ بھی بن جائے گی، تو اس لیے عمران خان صاحب جو ہے نا وہ NRO مانگ رہے ہیں پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر. مکمکہ چاہتے ہیں وہ کہ مجھے رہا کرو، پھر میں سسٹم کا ساتھ دینے کو تیار ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.